अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि वफाकी हुकूमत का तख्ता उलटने का प्लान बेनकाब हो गया है। ये मनसूबा सामने आया है। ये मनसूबा किसने बनाया था, किसको साथ मिलने को कहा गया था, दो खुफिया पैगामात किन को भेजे गए, उनकी तरफ से क्या जवाब आया, ये तमाम तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और फिर कुछ किस्सा बयान करेंगे कि पार्लियामान कैसे डट गई है अपने आईनी हक के ऊपर और लड़ाई चली गई है नेक्स्ट लेवल पर। कुछ दीगर अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए आपसे एक गुजारिश किए देते हैं, और गुजारिश ये है कि भाई अगर तो आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं तो मेहरबानी करके अभी से ही हमारा लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक का बटन दबाने से हमें थोड़ा सा बेहतरी होती है, चैनल को रीच ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर उनको व्लॉग पसंद आए तो फिर वो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं जनाब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में वो हो गया जिसकी किसी को तो कोई नहीं थी, तख्ता उल्टा गया। हसीना वाजिद साहबा जो है वज़ीर आज़म थी वहाँ की, वो फरार हो गई, मुल्क छोड़कर भारत चली गई। जहाँ का खमीर था वहीं चली गई ना। वो तो अगरतला साजिश केस वाला मामला भी आपके इल्म में होगा। उनके वालिद साहब शेख मुजीबुर रहमान साहब भी उधर से ही तशरीफ लाए थे, और ये पता चला कि उनको वहाँ पे सियासी पनाह की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन शायद भारत में वो सियासी पनाह उनका वाला मामला नहीं होगा। अब उनकी वजह से नहीं होगा या कि उनकी तरफ से नहीं होगा, भारत की तरफ से, ये अलग बात है। लेकिन ये भी ज़रा कह रहे हैं कि बरतानिया में भी सियासी पनाह की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ से उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मुमकिन है कि वो फिनलैंड में जो है वो अपना सियासी पनाह लेने की कोशिश करें। फिर ये भी पता चला कि जी पार्लियामेंट जो है वहाँ की बांग्लादेश की, वहाँ के सदर मुमलिकत ने तहलील कर दी है, और जो खालिदा ज़िया जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद उसकी बांग्लादेश की, वो रिहा हो गई हैं। जमात इस्लामी जो है उसके ऊपर पाबंदियाँ थी कई दिहाइयों से, जमात इस्लामी पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है और उनके दफातर भी जो है वो खुल गए हैं। अबूरी हुकूमत पर काम जारी है। आज जो है वहाँ पे कर्फ्यू भी ख़त्म कर दिया गया है और मामूल की सरगर्मियाँ जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही हैं। अच्छा जी, अब वहाँ पे नए इलेक्शन होते हैं, बुरी हुकूमत बनती है, ये सारा कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन एक खबर सुनकर वो खबर दुरुस्त है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन सच्ची बात है मज़ा बड़ा आया। वो ऐसे कि आप भारतीय मीडिया को देखिए, आप उनके टीवी चैनल्स को देखिए, आप उनका सोशल मीडिया देखिए, एक शोर और एक हंगामा बरपा है कि जनाब ये सारा काम जमात इस्लामी ने और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर किया है, ये सारी गेम ISI ने डाली है, ये सारा तख्ता ISI ने उल्टा है। असल में बात ये है कि भारत की वहाँ पर जो नहीं है वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो है वो तबाह हो गई है। अब वहाँ पर जो मंजर ये है कि वो मुल्क जहाँ पे पाकिस्तान को सरकारी सतह पे गालियाँ दी जाती थी, अब उसकी सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे लेकर लोग घूम रहे हैं। तो कैसे बर्दाश्त हो सकता है भारत के साथ? हम इस काबिल हैं, किसी काबिल हैं, ये नहीं है। हमारी ISI ने ये काम किया या नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन क्योंकि मेरा एक इस हवाले से कुछ चीज़ें हमारे इल्म में होती हैं कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोई पॉलिसी नहीं रखता, ना ऑन द रिकॉर्ड ना ऑफ द रिकॉर्ड। तो लेकिन जो चीखें बुलंद हैं भारतीय मीडिया की, वो सुन के बंदा ये कह सकता है कि जी बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा जी, उससे अगली खबर है, वो उससे भी ज्यादा मजेदार खबर है, उससे भी बहुत सारे लोगों की चीखें निकली हुई हैं। वो खबर ये है कि जस्टिस काजी फाइसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ज़ियारत रेजिडेंसी जो है कोयटा में, उसके साथ मुल्हिका अपनी ज़मीन जो उनकी आबाई ज़मीन थी, बड़ी कीमती ज़मीन है जी, कहने को वो शायद 7 कनाल के लगभग है, लेकिन उसकी लोकेशन ऐसी कि वो इंतहाई कीमती ज़मीन है वो, और उन्होंने और उनके भाई ने वो जो ज़मीन है वो जनाब रियासत पाकिस्तान को के सामने सरेंडर कर दिया, क्या कि जी तोहफे में दे दिए कि वहाँ पर जो है एक एनवायरमेंटल सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। इस हवाले से इन दोनों भाइयों ने, जस्टिस काजी फाइसा ने और इनके भाई ने, एक लेटर भी लिख दिया हुकूमत बलूचिस्तान को कि जनाब ये ज़मीन हम वक्फ कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो एक तरफ इस किरदार के लोग हैं कि जो अपनी आबाई ज़मीनें तक रियासत पर कुर्बान कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर रहे हैं, पाकिस्तान को दे रहे हैं कि जी ये आप सरकारी इस्तेमाल में ले आए। दूसरी तरफ काजी फाइसा भी एक जज ही है ना, लेकिन दूसरी तरफ कौन से जज होते हैं जो प्लाटों के लिए मरे जाते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। तो वो प्लाट लेते हैं जो बार एसोसिएशंस और ये मिलकर जो बाकायदा एक लीगल सोसाइटियां बनाकर उनमें से लेते हैं अपना हक समझ के। फिर वो भी आपके सामने ही है कि अदालत में केस आ जाता है तो वो जनाब जिस प्रॉपर्टी का केस आ जाता है उस प्रॉपर्टी में कुछ अर्से बाद उन्हीं जज साहब का कब्जा हो जाता है। जस्टिस मिजाज नकवी इसी वजह से फारिग हुए। अच्छा,
پھر یہاں پر جو ہے وہ ایک ایک گاڑی کے لیے بجلی کی یونٹوں کے لیے جناب جج صاحبان جو ہیں وہ ان کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے. یہاں پر تو وہ جو عارضی ایک رہائش ہوتی ہے نا جب تک آپ سروس میں اس کے بعد تو نہیں ہوتی. سرکاری رہائش گاہ جو ان کو نہیں بنتی تھی یہاں پہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججوں نے سی ڈی او کو بلا کے وہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو بلا کے جناب کوئی اپنی ماں کو پلاٹ لے کے دے رہا ہے, کوئی جناب وہ دبا رہا ہے کہ جناب ادھر جو سرکاری رہائش گاہیں نہیں بھی بنتی تو ہمیں الاٹ کرو. تو ایسی صورتحال میں قاضی فائز صاحب بھی جیسا بندہ بھی, ویسے میں ایسی یاد دینے کے لیے بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب وہ آدمی ہیں کہ جب ان کو وہ بار والوں کی جو ہوتی ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز اس میں سے جب پلاٹ ملے تو اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد دیکھ ان سمیت سارے لوگوں نے جناب وہ پلاٹ لیے. لیکن قاضی فائز صاحب نے یہ کیا کہ پلاٹ لینے سے انکار کر دیا کہ ہم لوگ لاکھوں کی تنخواہیں لیتے ہیں. پاکستان میں بیشتر آبادی وہ ہے جو ایک 3 مرلے کے گھر کے لیے ترس رہی ہے, ایسے میں ہمیں یہ 2-2 3-3 پلاٹ لینا سوٹ نہیں کرتا. انہوں نے پلاٹ لینے سے انکار کر دیا تھا جو لیگلی ان کو مل رہا تھا. یہاں پر تو لوگ مطلب انلیگل بھی چیزوں پہ قبضے کرتے ہیں نا, تو انہوں نے یہ بھی کام کیا ہوا ہے. قاضی فائز صاحب کے والد صاحب نے پاکستان کے قیام کے وقت جو پاکستان کے لیے جو کچھ کیا وہ بھی ان کا ایک اس ملک کے اوپر ایک احسان ہے. تو جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے. باقی باتیں کرنی الزام لگاتے ہیں پاکستان کے اندر لوگ طرح طرح کے لگاتے ہیں بے شک. اچھا جی, تیسری خبر ہے فواد چودھری صاحب کے والے سے. فواد چودھری صاحب جو نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں, نہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں نہ پاکستان تحریک انصاف سے باہر ہیں. ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا. انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب یہ کہا ہے کہ جناب ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال کر اس حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ جو ہے وہ 1 ہفتے میں یعنی کہ جمع کرائی جائے, اور اس حکم نامے کی کاپی یعنی کہ جو آج عدالت نے جاری کیا وہ اٹارنی جنرل آفس کو بھیج دی ہے. کیونکہ اٹارنی جنرل آفس جو ہوتا ہے وہ اٹارنی جنرل وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جی ہمیں آرڈر نہیں ملا. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب اگلی خبر ہے ایک افسوسناک کی خبر ہے. اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل, سابق رہنما, سابق وفاقی وزیر, وہ آج ایک عدالت میں پیش ہوئے تھے. وہاں پر ان کو پڑ گیا دل کا دورہ, اور دل کا دورہ پڑنے کے بعد ان کو فوری طور پر وہاں سے جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا گیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں. وہاں پر ان کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا, اور طبی معائنہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا, اور ایکوا کارڈیوگرافی جو ہے وہ ان کی اور کچھ دیگر ٹیسٹ تھے وہ ان کے نارمل تھے. البتہ ان کے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں ان کی رپورٹس کا انتظار تھا شام تک, اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ان کا کیا معاملہ. جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. صحت جو ہے وہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. پھر جناب آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے کپتان صاحب وہ جو بزم خود ٹارزن ہیں پاکستان کے, ان کا معاملہ آپ کہتے ہیں نا وہ کبھی دن کو پہنچ پڑے ہوتے ہیں, اگلے دن صبح اٹھتے ہیں پھر وہ نئے سرے سے اسٹیبلشمنٹ کو گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں. پھر جناب وہ منتیں ترلے کرتے ہیں, کبھی عمر یوب کے ذریعے, پھر اپنی بہن کے ذریعے کہتے ہیں. خان صاحب نے مجھے اندر سے پیغام دیا ہے, ریکویسٹ کرتے ہیں سپاہ سالار سے. تو وہ جو ریکویسٹاں پائیاں والے جو پائی ہیں وہ ان کو آپ کو پتہ ہے ریکویسٹیں تو ساری مسترد ہو گئی. وہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر بھی کلیئر کر دیا کہ بھائی صاحب کوئی افواہوں شاہوں کا چکر نہیں ہے, کوئی مطلب شواواں کا کوئی چکر نہیں, جس نے جو کیا وہ اس کو بھگتنا پڑے گا. تو پھر جناب آج پتہ چلا ہے کہ نیب کا جو کیس ہے توشہ خانہ 2 جو ریفرنس تیار کیا گیا ہے, اس کی تفتیش کے لیے نیب کی ایک ٹیم جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمر وسیم صاحب کی سربراہی میں اڈیالہ جیل پہنچی ہے. اڈیالہ جیل جا کر انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی سے تفتیش کی ہے, انہوں نے شاملی تفتیش کیا ہے. بلگری سیٹ اور دیگر جو طائف ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے, اور یہ پتہ چلا ہے کہ جو اس دوران تفتیش جو گواہوں کے بیانات ہیں ان بیانات کی روشنی میں جو ہے وہ ان سے نئے سوالات کیے گئے ہیں. اور خان صاحب نے حسب عادت ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش میں عدم اعتماد کیا ہے. اور ویسے وہ کہتے ہیں نا, ہر بندے کو کہتے ہیں میں نے تمہیں پہچان لیا, میں نے تمہیں نام تمہارا نوٹ کر لیا, میں اقتدار میں آنے والا ہوں, میں تمہیں اٹھا کے یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا. خان صاحب یہ ڈلاک بازی وہاں پہ کرتے رہتے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. پھر جی ایک لڑائی جاری تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اور سپریم کورٹ نے جنہوں اپنی کریز سے باہر نکل کر اپنے بلکہ گراؤنڈ سے ہی باہر نکل کر جو وہ چھکے چوکے مارنے کی کوشش کی, اور وہ نشستیں اٹھا کے پی ٹی آئی کو دے دی جو گھر بیٹھی ہوئی تھی. اچھا خیر اس پہ جو بھی معاملہ ہوا ایک ہنگامہ مچ گیا, ایک نیاب آئینی بحران کھڑا ہو گیا, اور پھر بہت زیادہ دباؤ تھا حکومت کے اوپر بھی کہ بھائی پارلیمنٹ کی جو خود مختاری ہے نا اس کے اوپر کمپرومائز مت کریں.
تو بالآخر پارلیمان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی. اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا, کہ ایسی دی تیسی ڈٹ گئی ہے جی پارلیمنٹ. انہوں نے آج جو قانون سازی کی ہے قومی اسمبلی میں, اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب ہمارے کام میں آپ انگل بازی نہ کریں, ٹھیک ہے نا جی. اب وہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی نے الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ وہاں پہ بل پیش کیا گیا اور اسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں اس چیز کا غالب امکان ہے کہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا. اور مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد جو حکومت کی طرف سے اہم قانون سازی سامنے آئی ہے, اور اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان کے حصول سے قبل جو ہے کہ سیاسی پارٹی کا سرٹیفکیٹ جمع نہ کروانے والا شخص آزاد امیدوار ہی تصور ہوگا. پھر اس کا جو اگلا جو نقطہ ہے جس پہ قانون سازی کی گئی وہ یہ ہے کہ مقررہ مدت میں تک مخصوص نشستوں پر اپنی فہرستیں جمع نہ کروانے والی سیاسی جماعت بعد میں بھی جو ہے وہ حقدار تصور نہیں ہوگی مخصوص نشستوں کے لیے. اور تیسری جو بات اہم وہ یہ ہے کہ کسی بھی امیدوار کی جانب سے مقررہ مدت کے بعد ایک مرتبہ سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار جب کر دیا جائے تو اس کے بعد وہ وابستگی ناقابل تنسیخ ہوگی. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے, یہ چیزیں تو آلریڈی قانون میں موجود ہیں جناب, لیکن ان کی موجودگی میں اگر سپریم کورٹ نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو یہ پھر اس کو دہرا کے اس کو مزید واضح کر کے پارلیمان کا صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ بھائی صاحب قانون سازی آئین سازی یہ پارلیمان کا اختیار ہے, آپ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں. اچھا دلچسپ بات دیکھیں کہ ادھر سے یہ پاس ہوتی ہے اور جب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی سے اس کو نہیں رکوا پاتے یا اس کو نامنظور نہیں کروا پاتے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں جناب ہم سپریم کورٹ اس کو ختم کر دے گی. آپ کو کیسے پتہ ختم کر دے گی؟ ابھی تو آپ جائیں گے تو فائل کریں گے, چیلنج کریں گے تو پتہ چلے گا وہ کیا کرتے ہیں. تو آپ کو ایڈوانس میں فیصلوں کا کیسے پتہ ہوتا ہے؟ تو پھر عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے ججز, ہم تو جو کہتے تھے وہ کہتے تھے, عمران خان کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ججز دباؤ میں جی. تو یہ پی ٹی آئی والے جو ججز ہیں ان کے فیصلے پہلے سے پتہ ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن دوسری طرف سے بھی پوری تیاری ہے. وہ ایک بار نہیں وہ 1000 بار جائیں, سپریم کورٹ 1000 بار اس کو کینسل کرے, پارلیمان اس کو 1001 بار بھی دوبارہ نافذ کر دے گی. یہ لڑائی اب اس طرح ختم نہیں ہوگی. پارلیمان نے اس دفعہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی صاحب یہ ہماری لائن ہے, وہ آپ کی لائن ہے, ہماری لائن ہے, آپ مت آئیں. مطلب یہ ایک بنیادی اس کا مقصد ہے. پھر جناب یہ خبر پارلیمنٹ سے جب ہم متعلقہ بات کر رہے ہیں تو ہم نے کہا اس سے ایک اور بھی بات کر لیں کہ اپنے ایک صاحب ہیں محمود خان اچکزئی, بڑا ان کا ایک پروکار شخصیت, بڑا پاکستان کی سیاست میں ان کا نام, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا ریکارڈ. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے جو تھی آپ بس عجیب ہی وائرس ہے, جس کو لگ جائے وہ بندہ عقل و خرد سے فارغ ہو جاتا ہے. یہ وہی صاحب ہے نا جن کی نقلیں اتارا کرتے تھے عمران خان صاحب کنٹینر پہ دوپٹے پہن کے, اور اس کے بعد بھی جناب ان کو برا بلا کہتے تھے. لیکن پھر جب ان کو کہا گیا کہ آئیں ہم آپ کو صدارتی امیدوار بناتے تو جناب اچھا صحیح سب ٹھک کر کے پی ٹی آئی کے جناب ان کے ہمراہ چلے گئے. جناب ان کو کبھی کہتے ہیں جی آپ ہمارے اتحاد کے سربراہ ہیں, کبھی آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں بات کرنے کا, پھر کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اس کو اختیار نہیں دیا, اس کا ہماری پارٹی سے کیا تعلق ہے, وہ اپنے طور پہ بات کرے, ہماری اپنی پارٹی ہے. پھر جناب وہ جب بات کرنے لگتے ہیں پھر ان کو مطلب اس طرح کی باتیں سن کے وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اچھا لیکن بعض اچکزئی صاحب بھی نہیں آ رہے تو بچہ بعض پی ٹی آئی والے بھی نہیں آ رہے. پی ٹی آئی والے بھی ان کو مسلسل کھجل کر رہے ہیں, اچکزئی صاحب بھی مسلسل ہو رہے ہیں, وہ ان کو پھر بلاتے ہیں اور اچکزئی صاحب پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اچھا خیر آج بھی اچکزئی صاحب نے پھر وہ کمال کام کیا, وہی جو عمران خان صاحب کیا کرتے تھے اس پارلیمنٹ میں 2013 والی میں, کہ جس پارلیمنٹ سے اچکزئی صاحب تنخواہ لیتے ہیں, الاؤنسز لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ پارلیمنٹ جائے بھاڑ میں. آج انہوں نے وہاں پہ گفتگو کچھ اسی طرح کی اور ان کا جی ہمیں ایسی پارلیمنٹ ہی چاہیے جو مفادات کے تحفظ نہ کر سکے, اور بھائی مفادات کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی ہے نا, آپ ساتھ دیں پارلیمنٹ کا. خیر اب یہ جناب رد عمل جو ہے وہ جب دونوں طرف سے آیا, حکومت کی طرف سے بھی آیا, پی ٹی آئی کی طرف سے آیا کہ بھائی کی کر رہے ہو, تو پھر انہوں نے کچھ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا. لیکن بہرحال وہ صاحب جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اب آتے ہیں جی ہم اس خبر کی طرف جو آپ نے تھم نیل میں دیکھی کہ جناب اسلام آباد پر جلغار کا پلان بنا ہے, منصوبہ بنا ہے, اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ جلغار کی جائے گی اور ایسی کی جائے گی کہ تختہ الٹ کر ہی پلٹیں گے. اچھا جی یہ پلان کیسے بنا ذرا سنیے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ طور پر یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ ایک مارچ کیا جائے اسلام آباد کی طرف.
وہ تو اپنے طور پہ تو اعلان کرتے ہی رہتے ہیں نا، کبھی گنڈا پور سے کروا دیا، کبھی کسی سے کروا دیا، کبھی عمران خان صاحب نے خود کر دیا، لیکن مارچ جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر اس وقت ان کے ہاتھوں پھول جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ بھی ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ویسے کوئی مطلب بریانی کھانے آ جاتا ہے ان کے جلسے میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جلسہ بھی ناکام ہی، کچھ نہ کامیاب تم نے ابھی تک کوئی نہیں کیا۔ لیکن بہرحال جب وہ لانگ مارچ کی باری ہوتی ہے جہاں پہ آگے آپ کے سامنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، تو وہاں پر پی ٹی آئی کے جو ہیں ورکر اور ان کے جو لوگ ہیں وہ گرم زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے۔ تو اب ان کے پاس طاقت تو ہے نہیں، لیکن خواہش بڑی ہے اب کسی بھی طریقے سے اس حکومت کا تختہ پلٹ دیا جائے۔ تو جناب اب وہ جو فل لڑائی کا موڈ ان کا بنا ہوا ہے لیکن ان کا بس نہیں چل رہا، تو ان کی اب آسیں اور امیدیں جو ہیں وہ دو جماعتوں کے ساتھ ہیں۔ ایک جماعت ہے جماعت اسلامی اور دوسری جماعت ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ۔ یہ دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ پہ بہت منظم جماعتیں ہیں اور ان کا پاس اتنی فورس ہے کہ وہ ایک اشارہ کریں تو پورے ملک کو بند کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ان کے پاس بیلٹ پاور کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن اسٹریٹ پاور ان کے پاس بہت ہے اور آرگنائزڈ بہت زیادہ ہیں۔ تو جے یو آئی ایف کے تو منتے ترلے وہ مسلسل کر ہی رہے ہیں، لیکن جے یو آئی بھی ان کو پکڑا ہی نہیں دے رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، لیکن اب جب جماعت اسلامی دھرنا دے کے بیٹھی لیاقت باغ میں تو پی ٹی آئی والوں کی پھر امیدیں جاگی کہ جناب ان سے بات کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ جناب اسد کیسر صاحب جو ہیں سابق اسپیکر اور پی ٹی آئی کے رہنما، ان کی قیادت میں ایک کمیٹی بنی تھی سربراہی، اس کمیٹی نے رابطے کیے ان دونوں جماعتوں سے اور بالخصوص حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے رہنما، چونکہ اس وقت وہ فیلڈ کے اندر ان ہیں، دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پی ٹی آئی کی جو نہیں رال ٹپکڑی گئی آئی، جو بندے ان کے بڑے مستقل مزاجی بیٹھے ہیں، تو اگر یہ ہمارے ہاتھ آ جائیں ساتھ، ہم اپنی وہ شرلیاں بیچ میں چھوڑ دیں تو جناب تو ہوا کام ہو جائے گا۔ اوپر سے اگر مولانا صاحب بھی رضاکار فورس اپنی لے کر آ جاتے ہیں تو دم مست قلندر ہو جائے گا، پھر تو حکومت ہم کرا لیں گے جناب بڑی آسانی سے، تو وہ بچپن کی خواہشیں ساری پوری ہو جائیں گی۔ اچھا وہ ہوا یہ کہ اب رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب دیکھیں، اب یہ لالی پاپ دیا اسد کیسر صاحب نے مبینہ طور پہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں آپ کے پاس اتنی بڑی زبردست آپ کی جماعت ہے، بڑی زبردست آپ کی فورس ہے، آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ویسٹ ہو رہے ہیں، عمران خان بڑا پاپولر لیڈر ہے، اگر آپ ہم مل کر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دیں تو ہم اس حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، اور چونکہ عمران خان بہت پاپولر لیڈر ہے، وہ جب جیل سے باہر آئے گا تو آپ کو بڑا فائدہ پہنچ جائے گا۔ بڑی ماؤتھ واٹرنگ قسم کی آفر جناب انہوں نے کی، اور مسئلہ یہ ہے کہ آگے سے جواب دیا گیا کہ بھائی صاحب آپ اپنی سیاست کریں، ہم اپنی سیاست کرتے ہیں۔ سیم ٹو سیم جواب جمعیت علماء اسلام پاک فضل الرحمان گروپ نے بھی دیا۔ اچھا، اور انہوں نے کہا جناب اپنی اپنی پارٹیاں، احتجاجی تحریک اپنی اپنی، سونے وہ تہاڈی پارٹی اے ساڈی پارٹی، آپ جائیں اپنا خود جا کے اسلام آباد میں جلغار کریں، آپ کے پاس کے پی کی حکومت بھی ہے، ہم بھائی آپ کے ہاتھ نہیں آنے والے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہی جوابات جے یو آئی ان کو دے بھی چکی ہے، لیکن مسلسل وہ منت ترلا، آپ کو پتہ نا جب وہ گربان پہ ہاتھ نہیں رکھنا ہوتا تو پاؤں پڑ جاتے ہوتے ہیں، تو وہ پاؤں پڑے ہیں مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی ساری کہ جناب کچھ کر دیں، مولانا صاحب کچھ ترس کر لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی اور حافظ نعیم الرحمان بھی دونوں ہی بڑے ظالم سنگ دل واقع ہوئے، بالکل حافظ عاصم منیر صاحب کی طرف بات ہی نہیں سنتے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اب پاکستان تحریک انصاف بیچاری ایک ہی تو معصومانہ خواہش ہے چھوٹی سی کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں اور اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں، حکومت کا تختہ الٹ دیں، خان صاحب کو باہر نکال لیں اور اس کے بعد پھر موجاں ہی موجاں۔ لیکن بس وہ ظالم لوگ ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب اور حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ کہتے نہیں۔ اچھا، اب جناب معاملہ یہ ہے کہ یہ ماردار سے بھرپور جو پروگرام ہے وہ ان کی طرف سے مسترد کر دیا گیا، تو اب ان کو راستہ کچھ نہیں نظر آ رہا کہ اب وہ کیا کریں، کیونکہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے نا جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں، ان کے ایک اور حافظ صاحب سے بھی بڑے رابطے ہیں، تو وہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ اپنی جماعت کو تو ضرور منوائیں گے، اپنی جماعت کی سیاست خود کریں گے، لیکن کسی دوسرے کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنیں گے۔ یہ ہمیں جو ہے وہ کنفرم ہے اس حوالے سے۔ بہرحال جی یہ ایک پلان تھا، ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسی کیسی خواہشات ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بھائی صاحب آپ کو بنا دیا تھا جناب، آپ جن کی منتیں کر رہے ہیں پاک فوج کی، اسی پاک فوج نے آپ کو پہلے اقتدار میں بھی لے آئے، آپ کو وزیر اعظم بھی بنا دیا، آپ کو کے پی میں بھی حکومت بنوا دی، پنجاب میں بھی بنوا دی، گلگت بلتستان میں بنوا دی، کشمیر میں بنوا دی،
آپ نے جناب اپنی حکومت بھی گنوائی، آپ نے قومی اسمبلی بھی گنوائی، آپ نے 2 حکومتیں صوبائی گنوائی، گلگت بلتستان کی گنوائی، آزاد کشمیر کی گنوائی، اور سب کچھ کر کرا کے وہ جناب توشہ خانہ میں لوٹ مار کر کے وہ جناب جیل جا بیٹھے ہیں. اتنے تو آپ سیانے سیاستدان نے. بہرحال جماعت اسلامی جو ہے اس نے اب اپنا نیکسٹ لیول کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان کیا کہ ایک دھرنا جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور میں بھی کے سامنے بھی دیا جائے گا، اور اس کی بھی اب تیاریاں جاری ہیں. ہمیں جماعت اسلامی سے اور کوئی ہمدردی ہے یا نہیں ہے، ایک بات پہ ضرور ہمدردی ہے کہ جناب ہمیں کوئی اس حکومت سے کوئی امید نہیں، یہ کوئی بجلی کا بل کم کر دو، اس دفعہ بڑے بل آ گئے ہیں. تو یہ بھائی جان نافذ صاحب آپ بھی کچھ کریں، اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے بھائی صاحب بل کم کروا دیں، ورنہ دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.